एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कह रहा हूँ। आज बात कर रहे हैं सानिया गुल प्लाज़ा कराची, और इसके साथ साथ बात हो रही है कि आज बहसियत कौम बारहा में इसीलिए कह रहा हूँ कि सर शर्म से झुका हुआ है। तौर पर आज उस माँ को कुछ कह नहीं सकते, और उस बहन को, उस बेटी को, उस बीवी को जो इसका शोहर या उसके जो है फैमिली के मेंबर इस गुल प्लाज़ा में काम करते थे। यकीनन ही हर शहर कायद में रहने वाले शख्स का वहाँ पे जाना हुआ होगा, मेरा भी जाना हुआ। मगर गुल प्लाज़ा का सानिया ये आखिरी नहीं है, और इससे पहले भी सानिया होते रहे हैं, मगर इसकी ज़िम्मेदारियों का तयन करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक से पहले मेहमान थे, उनसे बात कर रहे थे। हमें अभी ज्वाइन किया है बैरिस्टर हसन खान साहब ने, माहिर कानून भी हैं और पिटिशनर भी हैं। उन्होंने आज अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि अल्लाह करे कि लवाहिकीन को और जो लोग इस सानिया में मुतासर हैं उनको कुछ ना कुछ मुआवजा कह सकते हैं, कुछ कह सकें कि उनको इंसाफ मिल सके, जो कि मैं नाउमीद इसलिए हूँ कि ऐसा होता नहीं है। सर बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर जमील राठौर साहब हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और शहर कायद की जो है आवाज़, और हमेशा दुआगो रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस कराची के लिए। उनके हाथ जब भी बारगाह इलाही में उठते हैं तो पूरे पाकिस्तान समेत शहर कायद के लिए भी, कि पाकिस्तान से सबसे बड़ा शहर रेवेन्यू जनरेट करने वाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज बात कर रहे हैं हम कराची पे। बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊंगा। बैरिस्टर साहब बताइएगा कि आपने दाखिल दरवाज़ा तो खटखटा लिया अदालत का, इंसाफ होगा सर, मिलेगा कुछ ना कुछ? देखिए, माजी में हमने इंसाफ मिलते हुए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड विद योर रेप्यूटेड चैनल। और आपने देखा है माजी में हमने इंसाफ मिलते हुए देखा है। बहुत सी चीज़ों पे नहीं मिलते, कुछ में ताखीर हो जाती है, कुछ में मिल जाते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब आप जमहूरी पसंद मुल्क में रहते हैं जहाँ जमहूरियत भी है, जितनी जमहूरियत है उतनी हुकूमतें भी हैं और सूबाई हुकूमतें भी हैं और अदलिया का निज़ाम भी है, तो जाहिर सी बात है अब एज अ सिटीजन, एज अ कराची राइट्स हमारे पास, क्योंकि जब हम इंतजामिया से मायूस हैं, जब हम सियासी जमातों से मायूस हैं, तो एट दी एंड पूरी दुनिया के अंदर आप तारीख उठा के देखें, इंसान कोर्ट की तरफ जाकर जब अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो उसको कहीं ना कहीं एक अंदर से सेफ सिक्योर फील होता है, कहीं ना कहीं थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। और इसीलिए मैं भी कराची वालों की तरफ से सिंध हाई कोर्ट में मैंने आज एक आईनी दरखास्त दायर करी है, और उस आईनी दरखास्त के अंदर मैं जो प्रेयर लेकर गया हूं, मैं यही लेकर गया हूं कि सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट, जितने रिस्पोंडेंट्स मैंने उसमें बनाए हैं, चाहे केएमसी हो, एसबीसीए हो, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं एसबीसीए के, चीफ सेक्रेटरी हो, या फिर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हो, या सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट हो, उन सबको पार्टीज बनाते हुए मैंने कहा है कि इनको डिक्लेयर करें कि दे हैव फेल्ड टू फंक्शंस देयर ऑब्लिगेशंस। उनकी जो ड्यूटीज थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं, जो आर्टिकल 9 कहता है, आर्टिकल 24 कहता है, आर्टिकल 14 कहता है, या आर्टिकल 18 कहता है राइट टू वर्क, वो भी तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पूरे तरीके से पाकिस्तान बिलुमूम और बिलखुसूस कराची में फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की तो खुलेआम ब्लेटेंट वायलेशन की जा रही है। बिल्कुल। और इसी की बेस पे लेके गया। अच्छा मोगरी साहब, देखिए बात यह है कि ये पहला हादसा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। और मेयर कराची जो है ये पहली दफा केएमसी के अंदर गए भी नहीं, इससे पहले ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी रहे ना। इन्होंने अपना एक जो उस टाइम का टीन्योर था 1.5 साल का या 2 साल का, मुझे सही से याद नहीं है, बट इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी सर्व किया। तो क्या ये वाज़ेह नहीं? अच्छा, उसमें से भी आप हट चले जाएं, अगर हम मेयर कराची की कारकर्दगी को हटाते हैं कि भाई वो जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत 17 सालों से नहीं है, उसी सिंध हुकूमत के तर्जुमान, उसी सिंध हुकूमत के एडवाइजर, उसी सिंध हुकूमत से एडमिनिस्ट्रेटर यही मुर्तजा वहाब साहब रहे ना। बिल्कुल ऐसा तो नाकामी की सेहरा तो अब ये तो नहीं है कि वो उससे बरी जिम्मा हो जाए। अब मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बताऊं। गुल प्लाजा का इंसिडेंट 2016 में भी हुआ है, ठीक है, ये पहली दफा नहीं हुआ। 2016 के अंदर, मुझे महीना याद नहीं, अगस्त था या दिसंबर था, 2016 में एक सानिया हुआ, उसमें 25 से 30 दुकानें नजर आतिश हुई, क्लिफ्टन शॉपिंग सेंटर जी। ये फेब 18 फेब को 2025 को ये सानिया होता है। मिलेनियम मॉल का जो फायर इंसिडेंट हुआ जून 2025, रिम्पा प्लाजा के अंदर 2024 में आग लगी, एम्प्रेस नोमान प्लाजा फायर दिसंबर 2024, फर्नीचर मार्केट जौहर के अंदर दिसंबर 2024 के अंदर, आरजे शॉपिंग मॉल एक नामी ग्रामी शॉपिंग मॉल 25 नवंबर 2023,
اس کے ساتھ ساتھ حفیظ سینٹر 2022 سے پہلے، کوپریٹو مارکیٹ جو زیب النساء زینب مارکیٹ جس کو آپ کہہ لیں، کوپریٹو مارکیٹ میں 2022 میں آگ لگی، چیزر ڈپارٹمنٹل اسٹور 1 جون 2022، چاولہ مارکیٹ 10 اکتوبر 2021، اور سب سے بڑا ثانیہ بلدیہ فیکٹری 9 سپتمبر 2012 جس میں 270 لوگ جھلس کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو کیا اتنے اچھا مزے کی بات، یہ سارے ثانیہ کے اندر کہیں نہ کہیں کنزیکٹو گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریٹر، اسپوکس پرسن، ایڈوائزر اور ناؤ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب بھی اس پچھلے 7 8 10 سال کے ٹینیور میں گورنمنٹ کی کسی نہ کسی چارج سے یا آفس کو ایزیوم کرتے ہوئے گورنمنٹ کی پالیسی اور ڈیسیجن میکنگ میں رہے۔ تو کیا یہ سوال سر بہت ہیں، مگر وہی والی بات ہے کہ اللہ کرے کہ کسی سوال کا جواب مل جائے۔ میں ڈاکٹر جمیل ڈاکٹر صاحب آپ کے بات طرف آؤں گا۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ سر یقیناً جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے بارگاہ الہی میں یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور پاکستان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے ہیں۔ سر آج کے مناظر آپ کے دیکھ کر جو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، جو کہ ہم گزرتا 48 گھنٹے سے زائد وقت ہو چکا ہے، اور ابھی بھی لوگ جو ہے منتظر ہیں کہ اللہ کرے کہیں نہ کہیں ان کے پیارے بچ جائیں، یا پھر جو ابھی بھی جو فائر بریگیڈ اور سندھ حکومت یعنی کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ تعداد بڑھ سکتی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ بحث قوم بن چکے ہیں، ہم کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں چینل 5 کے توسط سے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کراچی اور اہل کراچی کے وہ بیٹے، وہ بچے جو کہ اس جھلستی آگ کے اندر بالکل ایک سوختہ لاش کی مانند بن گئے، اور وہ سارے کے سارے میرے بھائی جو کل تک کروڑ پتی تھے، اللہ نے بڑا ان کو رزق حلال دیا، آج وہ سڑک پر آ گئے۔ میں ان سب سے کنڈولنس کرتا ہوں چینل 5 کے بیہاف پر، اور ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زخموں کو مرہم عطا فرمائے، آمین۔ اور جو انتقال فرما گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ میں جلنے کے سبب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نعیم میں جگہ عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو کہ ہاسپٹلائز ہے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جینے کے زندگی گزارنے کے اسباب مقدر فرمائے۔ میں اس دعا کے بعد چینل 5 کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس دین کے بانی محسن انسانیت بن کر آئے، بقائے آدمیت بن کر آئے، احترام انسانیت بن کر آئے۔ دنیا میں اس وقت آقا اور غلام کی جو کشمکش تھی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور آقا کو، شاہ و گدا کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے ایسا دور بھی گزرا کہ جناب یہ اعلان کیا گیا کہ صاحب دجلہ کے کنارے پر اگر کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب خلیفہ وقت عمر بن خطاب سے لیا جائے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو کہ ایک درخت کے حقوق بتاتا ہے، راستے کے حقوق بتاتا ہے، لوگوں کے حقوق بتاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی فرسٹ ایور اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنائی، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد تھا انصاف اور باقاعدہ ٹاؤن پلاننگ کی گئی۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آفات و بلیات آتی ہیں، ناگہانی صورتیں آتی ہیں، لیکن بحیثیت انسان، ایک عاقل انسان کے، بحیثیت ایک گورنمنٹ آفیشلز کے، ہمارے پاکستان میں ہر قسم کے ادارے موجود ہیں، لہٰذا میں ان اداروں سے سوال کرتا ہوں، بتائیے کہ آپ نے ان ناگہانی آفات کا کیا بندوبست کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ فقط دعا کرتے رہے اور دوا سے دور ہو جائے۔ یاد کیجئے کہ، یاد رکھ لیجئے کہ دعا کرتے رہے اور دوا سے دور ہو جائے، یہ اسلام نہیں، اور یہ بھی اسلام نہیں کہ دوا کرتے رہے دعا کی طرف نہ جائیں، ان بٹوین ہے اسلام۔ لہذا قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ کچھ مصیبتیں ایسی ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر لے کر آتے ہو۔ تو یہ جو مصیبت ہے، جس طرح ہمارے بیرسٹر صاحب نے جو سارے کے سارا خاکہ کھینچا کہ کہاں کہاں آگ لگی، انفارچونیٹلی ہم اس وقت جاگتے ہیں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ہم اس وقت جاگتے ہیں جب کوئی بچہ، کسی ماں کا لخت جگر جب گٹر میں گر جاتا ہے، ہم اس وقت جاگتے ہیں جب انسان جیتے جاگتے ایک دم آگ کے اندر جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ
سمجھتا ہوں کہ اس وقت جاگنے سے پری-ایمپٹیو میجر کیوں نہیں لیتے. ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ میئر کراچی کا ابھی آئے. میں کہتا ہوں میئر کراچی کی ذمہ داری ہے کہ بڑے بڑے کام کرنا, لیکن کیا ادارے ان کے نیچے کام کر رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے؟ یہ ضرورت نہیں کہ میئر کراچی کو کہا جائے آگ لگی آپ آئیں, وہ اکیلا آدمی آ کر کیا کرے گا؟ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے. 17 سال تھے گورنمنٹ نے کتنے ادارے بنائے, کہ یہاں پر تو ادارے میں کوئی چلے جائیں تو آپ کو سب سے پہلے وہاں پر جیب کٹتی ہے آپ کو رعونت سے بات کی جاتی ہے, آپ کو جواب نہیں دیا جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اگر ادارے اسٹیبلش ہو جائیں تو ہم ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگائیں گے. اور رہ گئی بات گورنمنٹ کی, تو یقیناً حضرت عمر بن خطاب کا قول ہے کہ جس کا قاتل نہ معلوم ہو اس کا قاتل حکومت وقت ہوتی ہے. تو میں حکومت وقت سے کہوں گا کہ آپ یہ بتائیے جتنے بھی ہمارے شاپنگ سینٹر ہیں کیا اس کے اندر آپ نے پارکنگ بنائی؟ کیا فائر سیفٹی کے انسٹرومنٹ وہاں پر انشور کیے کہ وہاں پر موجود ہے آگ لگ جائے؟ اور جو 40 سال پہلے کی مارکیٹ ہے وہاں پر وائرنگ دوبارہ تبدیل کرنے کے لیے آپ نے آرڈر جاری کیے؟ آپ جب چاہتے بلکہ پورا کراچی پٹے پر دے دیا گیا. ہماری سڑکیں اکوپائی ہیں, ہماری فٹ پاتھ اکوپائی ہیں, کوئی روکنے والا نہیں. اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ تو میسج بالکل چلا گیا نا. جو آگ آئی جس نے جلایا, اس نے نہیں پوچھا کہ تمہارا تعلق کس مذہب سے, اس نے نہیں پوچھا کہ تمہارا تعلق کس پارٹی سے, اس نے نہیں پوچھا کہ تمہارا تعلق کس زبان بولنے والے سے ہے, مگر جلنے والے جل گئے, مرنے والے مر گئے, شہید ہونے والے شہید ہو گئے. آپ کچھ بھی کہیں, میں کچھ بھی کہوں, مگر ان پر اثر نہیں پڑے گا. جو کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے پہلے میں کہہ رہا تھا, ہمیں بحیثیت میڈیا پرسن میں بھی کہتا ہوں کہ ہمیں بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے. یقینی طور پر یہ ثانیہ ہوا 4-5 دن بحیثیت صحافی میں اپنے آپ کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہوں کہ ہم اس پہ بات کریں گے, پھر ہمیں کوئی دوسرا ثانیہ پکڑا دیا جائے گا, ہم اس کے پیچھے لگے جائیں گے, مگر انصاف نہیں ہوگا, جو کہ نہیں ہوتا. میں بس صرف یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں گورنمنٹ کا جہاں پر قصور ہے وہیں پر اس بلڈر کو بھی دیکھا جائے کہ 500 دکانوں سے 1200 دکانیں کس طرح ہوئی. کیا انہوں نے سیفٹی کا کام کیا؟ اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ صاحب جس وقت آگ لگی, زیادہ تر دیکھیے کاربن ڈائی آکسائڈ جب زیادہ ہو جائے تو اپنیا ہوتا ہے, انسان بے ہوش ہوتا ہے آل آف سڈن, پھر وہ نہیں. لیکن وہاں پر گیٹ بند تھے اس لیے کہ کہیں دکانوں کا سامان کوئی لے کر نہ چلے جائے, اس لیے گیٹ بند کر دیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے گیٹ بند کیے ان کو بھی مورد الزام ٹھہرانا چاہیے. یہ آپ کروڑ 2 کروڑ دے کر کسی پر احسان نہیں کرتے, یہ کراچی کا پیسہ ہے ٹیکس کا. اگر کاش ایک بجٹ کراچی کا پورا کراچی پر لگ جائے تو ہم بھی یہ کہیں گے ہاں ہم لاہور کے مقابلے میں آ گئے. تو یہ جو بیہیویئر ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کو ایکول ٹریٹ کرنا چاہیے. اور کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سب کو ہوش کے ناخن دے, سندھ گورنمنٹ کو بھی اور سندھ گورنمنٹ کو لانے والوں کو بھی, اور سندھ گورنمنٹ کے انڈر جتنے ادارے. بھائی میئر کراچی کے پاس وہ کہتا ہے کہ جناب آدھا کنٹونمنٹ کے پاس ہے, آدھا میرے پاس ہے, اندر گلیوں میں چاہے تو چیئرمین. عجیب و غریب کھچڑی پکی سسٹم ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں سب کو مسئول ہونا چاہیے. یہ صورتحال لاہور میں کیا نہیں ہے کنٹونمنٹ کی اگر بات کریں, کیا بلوچستان کے کیپٹل کوٹیا میں نہیں ہے, یہی پشاور میں نہیں ہے, یہ لاہور میں نہیں ہے, یہ کراچی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وجہ تو سوال تو یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ کراچی ہی کیوں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کراچی غالباً سوتیلا بیٹا ہے جو زبردستی کسی کو لے پالک بنا کے اس کی گود میں ڈال دیا گیا. لہٰذا کراچی کو, ہاں کراچی کو لوٹنے کے لیے کراچی ہے, کراچی کے پیسہ کھینچنے کے لیے کراچی ہے. پورا پاکستان میں بولتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیجئے, اگر یہ شہر اس قابل ہے دیجئے, لیکن خدارہ اس شہر پر بھی کچھ لگائیے. دیکھیے جو آپ کا گل پلازا اس سے تقریباً 1 کلومیٹر بھی نہیں ہوا سول ہاسپٹل, 1 وارڈ بہترین بنا ہوا ہے, وہاں پر لوگوں کو لے جایا جا سکتا تھا, دروازے بند کر دیے گئے. فائر بریگیڈ میں بتاتا ہوں پورے ضلع کے لیے اگر آپ اوسطاً کراچی کو تقسیم کریں تو ہر ڈسٹرکٹ ہر ٹاؤن کے پاس کم از کم 8 سے 10 فائر بریگیڈ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جب جتنے بھی ہائیڈرنٹ ہیں ان کو باقاعدہ ٹھیکے پر دے دیا گیا. پوری سڑکوں پر ہائیڈرنٹ کی جو بیمار جو ٹرک ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ یونیورسٹی روڈ پر چلے جائیں, 2.5-3 لاکھ بچہ ڈیلی وہاں پر سفر کرتا ہے, لیکن وہاں پر ٹینکر کی بھرمار ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کراچی کو شاید ہی ہم روزانہ دیکھتے ہیں صاحب ٹویٹر کے اوپر یہ سڑک بنا دی گئی, وہ سڑک بنائی گئی, لیکن آپ بلیو کیجئے کہ کراچی مجھے لگتا ہے 200 سال پہلے جب کراچی انگریزوں کے پاس زیادہ اچھا تھا, آج جو کالے انگریزوں کے پاس کراچی آ گئے انہوں نے تباہ و برباد کر رکھ دیا ہے. تو میں یہ کراچی والوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو اپنے حق کے لیے آواز ضرور بلند. آخری بات, اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں, اس سے پہلے کہ جل جائیں, اس سے پہلے اپنے حق کے لیے ڈٹ جائیں. سر آپ ساتھ ہی رہے گا, میں دیگر مہمانوں کی طرف بھی جاؤں گا. شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, سے ذوالفقار شاہ صاحب, ایک تو بات طے ہے کہ اب فیصلہ میں
سمجھتے ہیں کوئی ایسا فیصلہ ہوگا جس میں آنے والے وقت میں اللہ نہ کرے کہ ایسے اور ثانیہ ہو جائیں یا کوئی ایسے واقعہ ہو جائیں؟ کیا کرنا چاہیے سر فائر بریگیڈ عملے کو کس طرح سے ایکوپڈ کیا جائے اور کس طرح سے جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹاؤن میں جو ہے ریپڈ ریسکیو 112 سمیت فائر بریگیڈ کو فوری طور پر پہنچنے کے لیے کوئی کام کیا جائے؟ دیکھیں یہ مغیر صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ لاہور کی سطح پہ یہاں پہ بھی 1122 رکھا ہے، لیکن یہاں چونکہ ہے 2 سطح، یہاں فائر فائٹنگ جو ہے وہ KMC کے پاس ہے، اور ریسکیو جو سروسز ہے وہ بھی آدھی اربن سرچ اینڈ ریسکیو جو ہمارا جو فوجیوں نے جن کی تربیت کی، اور ہمارا ایک ریسکیور جو اس وقت وہ جو اورنج ڈریس میں ہوتے ہیں جو ثانیات کے دوران اور ان واقعات کے یا بلڈنگ کپس ہو جائے یا کوئی آگ لگ جائے، تو وہ جو ہمارے انتہائی ٹرین لوگ ہیں، اور انہوں نے جا کر بارڈر پہ بھی جا کر جو ہے وہ انہوں نے بارودی سرنگوں تک پہ انہوں نے ٹریننگ کی ہے وہ ہمارے پاس، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ صرف ہمارے پاس 44 سے 45 لوگ ہیں، اور ہمارے جو کتے آئے تھے وہ سونگ کے بتاتے تھے یہاں لاش ہے یا کیا ہے، وہ اب کتے بالکل ہی نہیں رہے، وہ بھی ان کی خوراک کا بھی معاملہ میں الفاظ نہیں ادا کروں گا کیونکہ نیشنل ٹی وی ہے، بس کیا سمجھ سر اب اس کے میں آپ کو یہ بتا، یہ ہے کہ ہمارا ان سے برا حال ہے، وہ اسی لیے نہیں آ رہے ہمارے پاس کیونکہ ہمارا برا حال ہے، یہ تو ہے۔ میں صدیقی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر برا حال ہے، مگر یہ جو ہمارے محکمے ہیں خاص طور پر SBC ہے، آپ ایکس DG بھی ہیں رہے ہیں KDA کے، سر ماسٹر پلان سے لے کر ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، وہ جب آپ ہمیں بتاتے ہیں بریف کرتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے جو کاغذوں میں فائلوں میں ہیں، مگر گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب، کیسے درست کریں سر اس کو؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ آج کی اس ڈسکشن کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، تو صرف ہم نے دیکھیں باقی چینلز بھی ایشوز پہ بات کرتے ہیں، ہمیں سولوشن پہ بھی جانا ہے نا جناب۔ میں نے شروع میں یہ کہا کہ جہاں فائر سیفٹی میجرز چیک کرے گورنمنٹ، جو بھی کمیٹی بنائے گی اب ایکشن لے گی، اس میں ساتھ ساتھ جو ہے جتنی بھی تجارتی مراکز ہیں اس کا الیکٹریکل سروے بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم جو آگ لگتی ہے وہ شارٹ سرکٹ سے لگتی ہے نا، تو ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا ہے کہ صرف سیفٹی میجرز تو ہوں، اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اکثر جو دکاندار ہوتے ہیں ان کا سامان راستوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، تو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ سے بچنے کے لیے پریمپٹ میجر جیسے ہوتے ہیں اس کا الیکٹریکل سروے تو میں آپ کے چینل طرف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو یقینی بنائیں۔ دوسرا میں پرائم منسٹر سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ کراچی کا جو ہے وہ دورہ کریں، کراچی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر کراچی کے تاجر کا اعتماد مجروح ہوا تو اس کا نقصان پاکستان کی اکنامی کو ہوگا، تو وہ فوری طور پہ کراچی کا دورہ کریں، وزیر اعلیٰ سے ان کو اعتماد میں لیں، اور جن تاجروں کا نقصان ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے فوری طور پہ سندھ حکومت کے ساتھ مل کے جو ہے وہ لاہ عمل بنائیں اور اعلان کریں تاکہ مرہم رکھا جا سکے۔ بالکل بیرسٹر صاحب، اگر قانونی پیچیدگی کی بات کریں کہ آپ تو چلے تو گئے ہیں، مگر سر نتیجاً کوئی فیصلہ ہو سکے گا عدالتوں کی جانب سے؟ ازگد نوٹس تھا پہلے، کم سے کم یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان ایسے ثانیے یا کوئی بھی واقعات ہوتے بیچارے لے لیتے تھے، مگر ان کو بھی اب یعنی کہ آئین کے تحت ہیں کیونکہ اب وہ نہیں لے سکتے، مگر آپ جیسے لوگ جو ہیں نوجوان جا کے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، بتاتے ہیں اپنے شہر کی داستان، تو کچھ فیصلہ ہو سکے گا؟ مغیر صاحب مجھے امید ہے، کیونکہ آپ نے ابھی لاسٹ دیکھا ہوگا 2-3 مہینے پہلے ایک آنریبل معزز جج تھے کورٹ کے، انہوں نے یہ ریمارکس دیے تھے SBC کے لیے کہ ان کا جہنم میں الگ سے ان کے لیے جگہ مقرر کی جائے گی اور ان کا حساب ہوگا نا۔ بالکل۔ اور اچھا دیکھیں اس میں جو نیگلیجنسی ہے نا وہ سب کی ہے، کمشنر کراچی، اور اس کا سلوشن یہ ہے، دیکھیں سلوشن پہ میں 1 پوائنٹ ایجنڈے کے سلوشن پہ جاؤں گا، اور اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں، وہ لاسٹ سلوشن یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز جماتے ہیں یا جو کراچی کے سٹیک ہولڈرز ہیں، بزنس کمیونٹیز، چیمبر آف کامرس، وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو یہ کہیں کہ آپ آرٹیکل 149 کے تحت وفاق کے کنٹرول میں کراچی کو لیں، آپ کے سارے مسئلے خود حل ہوں گے۔ بہت شکریہ سر تمام مہمانوں کا، وقت کی کمی باعث جو ہے مجھے پروگرام روکنا پڑ رہا ہے کیونکہ سوالات تو بہت ہے۔ چاروں مہمانوں کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا، بلکہ سکھدیو صاحب کا بھی شکریہ، ترجمان سندھ حکومت، مگر طے ہے کہ فیصلہ کرنا پڑے گا تمام مل کر شہر قائد سمیت پورے پاکستانی قوم کو۔ نیوکلیئر پاور ہیں مگر ہمارے پاس اس وقت بھی وہ سہولتیں موجود نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک طاقتور دشمن کو بحیثیت قوم مل کے ہرایا تھا، مگر اب بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایسے ثانیوں کو بھی مل کے بحیثیت قوم ہروانا پڑے گا۔ کل تک آفتاب مغری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔